घर से मनफी असरात ख़त्म करने के लिए इन 7 बातों पर ज़रूर अमल करें। क्या कभी आपने किसी घर में कदम रखते ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस की है? जैसे सांस घुटने लगी हो, जैसे दीवारें बोलने लगी हों कि जहाँ कुछ ठीक नहीं, जैसे कोई छुपी हुई बेसुकूनी आपकी रूह तक पहुँच गई हो। ऐसे घरों में अक्सर इंसान का दिल नहीं लगता, चाहे वो कितना ही साफ सुथरा जदीद तर्ज पर बना हो। वहाँ से जल्दी निकलने को दिल करता है। घर से मनफी असरात ख़त्म करने के लिए इन 7 बातों पर अमल करें। अगर आपके घर में बेबरकती, नहूसत और नाअतफाकी फैल चुकी है तो ये 7 वजूहात जान लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, अलमारियों में बंद पुराने बसीदा और माजी के भारी कपड़े। ये सिर्फ कपड़े नहीं, ये बदनमा गिर्द आलूद बोझ हैं जो न सिर्फ जगह घेरते हैं बल्कि आपकी रूह को दबा कर रख देते हैं। औरतें वार्डरोब खोलती हैं तो खुशबू नहीं, माजी की मायूसियाँ सांस लेने लगती हैं। वो बचपन का लिबास, शादी का भारी जोड़ा, जहेज के बेकार फैशन, सब कुछ बरसों से ना पहने गए, ना काम आए, ना किसी को दिए, तो फिर ये किस काम के? ये वो बोझ है जो ना सिर्फ अलमारी में जगह घेर रहा है बल्कि आपकी ज़िंदगी से रोशनी, कशादगी और सुकून को निगल रहा है। क्या आप जानते हैं, घर के अंदर सजा कर रखे गए ये बेजान कपड़े बरकत को रोकते हैं, फुकर को बुलाते हैं और नहूसत को घर का मकीन बना देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ज़ायद चीज़ों का अंबार नहीं लगाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सादा ज़िंदगी हमारे मुंह पर तमाचा है जो हर पुरानी चीज़ को यादगार बनाकर सजाते फिरते हैं। वक़्त बदल चुका है, फ़ैशन बदल चुका, जिस्म बदल चुका, लेकिन हम ज़िद किए बैठे हैं कि कभी ना कभी काम आ जाएंगे। ये कभी अक्सर कब्र तक नहीं आता। मोहतरम नाज़रीन, कभी कभी वो चीज़ें जो हमें खुशी की याद दिलाती हैं दर हकीकत गम, रकावट और बेसुकूनी का ज़रिया बन जाती हैं। सब कुछ बाहर से ठीक होता है लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी, एक छुपा हुआ बोझ, हर आसाइश के बावजूद सुकून से खाली दिल। शायद इसलिए हमने के माजी को जिस्म से अलग कर दिया मगर रूह से नहीं। वो कपड़े, वो यादें, वो कीमती सामान जो हमने महफूज कर रखा है, शायद वही हमारे सुकून की राह में रुकावट बने बैठे हैं। मेरे जहन में एक हकायत आ रही है, इस हकायत को ज़रूर सुन लीजिएगा, फ़ायदा आप ही का होगा। सारा नाम की लड़की की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। जेवरात चमकदार, मलबूसात कीमती और ख्वाब उनसे भी ज़्यादा रोशन। सारा बचपन से अपनी शादी के ख्वाब देखती आई थी और माँ ने हर कीमती लिबास, हर रेशमी दुपट्टा और हर महंगा जोड़ा बड़े प्यार से अलमारी में संभाल रखा था। शादी के बाद भी उसने इन सब चीज़ों को यूं संभाला जैसे कोई खजाना हो, इतनी एहतियात से किसी की नज़र ना लगे। मगर चंद ही महीनों में सारा की ज़िंदगी बदलने लगी। वो जिस तरह हंसती थी अब उसी तरह खामोश रहने लगी। पहले खारिश, फिर सर दर्द, फिर बेचैनी, रातों को जागना, दिन भर थकन का एहसास, शोहर परेशान, घर वाले हैरान, मगर कोई समझ ना पाया कि सारा की चमकती ज़िंदगी पर अचानक ये धुंध क्यों छा गई। डॉक्टरों से इलाज करवाया, खून के टेस्ट, विटामिन, नींद की गोलियां, मगर सब बेअसर। रूहानी इलाज भी कराया, वजीफ़े भी किए, हर मुमकिन कोशिश की, मगर वो बोझ, वो गम, वो धुआं किसी तरह छुटने का नाम न लेता। फिर एक दिन मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत जो कि सोमो सलात की पाबंद थी, सारा के घर आई। उसने सारा की हालत देखी, अलमारियों को गौर से देखा और नरमी से एक सवाल किया, बेटी तुम्हारे पास शादी के कपड़े अब भी रखे हैं? सारा ने ताज्जुब से कहा, जी अम्मा, इतने महंगे और खूबसूरत कपड़े हैं, कैसे दे दूं? बूढ़ी खतून ने धीरे से कहा, फिर तुम क्यों चाहती हो कि खुशियां आए? तुमने माजी को कैद कर रखा है। बेटी, कभी कभी कपड़े नहीं, इनसे जुड़ी यादें बोझ बन जाती हैं। रूहानी तौर पर जगह नहीं बचती। जब हम हर चीज़ को सजा कर रखते हैं, हत्ता के दुखों को भी। सारा ने दिन रात सोचा, फिर रोई और फिर अगली सुबह अलमारी खोली। वो सब कपड़े, वो महंगे लहंगे, वो रेशमी शालें, वो सब उसने बेवा औरतों को, यतीम बच्चियों को और मस्जिद की सफाई करने वाली खाला को दे दिए। वो कहती हैं, जैसे जैसे मैंने कपड़े दिए मेरे अंदर से एक एक बोझ हटता गया, जैसे किसी ने मेरे दिल का जंग साफ कर दिया हो।
چند ہی دنوں میں اس کی طبیعت سنبھلنے لگی، نیند آنے لگی، چہرے پر پھر سے چمک آ گئی۔ اس کے شوہر نے ایک دن پوچھا، سارا تم نے ایسا کیا کر لیا؟ وہ مسکرائی اور صرف اتنا کہا، میں نے وہ کپڑے صدقے کر دیے جو میرے جسم کے لیے تو نرم تھے مگر میری روح کے لیے سخت۔ اس حکایت کا پیغام یہ ہے کہ پرانی چیزوں سے جدائی صرف جگہ خالی کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنی روح کو آزاد کرنے کی نیت بھی ہے۔ ہم اگر اپنی الماریوں سے چیزیں نکال دیں مگر دل سے نہ نکالیں تو منفی توانائی باقی رہتی ہے۔ کپڑے فقط کپڑا نہیں، وہ یاد، تعلقات اور وقت کا بوجھ اپنے اندر سمٹے ہوئے ہیں۔ اگر سچ میں چاہتے ہیں کہ گھر میں سکون، رزق میں برکت، دل میں قرار آئے تو گھر سے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے ان 7 باتوں پر عمل کریں۔ اب بھی وقت ہے۔ اگر روحانی سکون چاہتے ہیں تو یہ پرانی جوڑے نکال کر کسی بیوہ، کسی غریب کی جولی میں ڈال دیں، ان کے لیے زندگی بن جائیں گے اور آپ کے لیے گھر سے نحوست رخصت کرنے کا ذریعہ۔ یاد رکھیں، الماری کا بوجھ صرف لکڑی پر نہیں، تمہاری قسمت پر بھی ہوتا ہے۔ شکوہ، ناشکری اور ہر وقت رونے کا انجام بے برکتی کا اصل چہرہ ہے۔ گھر سے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے ان 7 باتوں پر عمل کریں، اور ان میں سب سے خطرناک اور لعنت جو اکثر گھروں کو نگل جاتی ہے وہ ہے شکوہ، ناشکری اور ہر وقت چیخو پکار۔ یہ وہ زہر ہے جو ایک بار دل میں اتر جائے تو نہ رزق میں برکت بچتی ہے، نہ دل میں سکون، نہ رشتوں میں شیرینی۔ ایسے گھر جہاں عورت ہر وقت روتی ہے، ہر بات پر شکوہ کرتی ہے، ہر دن ناشکری کے نالوں میں گزرتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت نہیں اترتی، وہاں فرشتے دور ہو جاتے ہیں اور شیطان اپنا ڈیرا ڈال دیتا ہے۔ ایسے الفاظ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، سب کچھ دوسروں کے پاس ہے، ہم تو بس جی رہی ہیں۔ یہ صرف جملے نہیں، یہ منفی توانائی کے خنجر ہیں جو گھر کے سکون کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ ناشکری صرف تمہارے رزق کو نہیں کھاتی بلکہ تمہارے بچوں کی تربیت کو زہر آلود کر دیتی ہے۔ شوہر کا دل میں بیزاری بڑھتی ہے اور گھر ایک جہنم بن کر رہ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح اس حال میں کی کہ وہ دنیا کے کسی معاملے پر پریشان نہیں، اس کے لیے اللہ نے اس دن کو آسان بنا دیا۔ یعنی جو شخص شکر گزار ہے اس پر اللہ کی آسانی برستی ہے، لیکن جو ہر وقت شکوہ کرتا ہے اور اپنے اوپر مصیبت کو خود دعوت دیتا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ یاد رکھو، بے برکتی کی سب سے بڑی جڑ تمہاری زبان کا شکوہ ہے۔ جو عورتیں اور مرد شکر کو اپناتے ہیں ان کے گھروں میں دولت کے انبار ہوتے ہیں، نہ قیمتی ساز و سامان، مگر ان کے چہروں پر نور، باتوں میں اطمینان اور دل میں سکون ہوتا ہے۔ اگر تم واقعی گھر سے منفی اثرات ختم کرنا چاہتے ہو تو فوراً یہ عادت چھوڑ دو، ورنہ شکوہ تمہاری زندگی کا وہ دیمک بن جائے گا جو سب کچھ چاٹ کر خاکستر کر دے گا۔ محترم ناظرین، اب آپ کو ایک سچی حکایت سناتے ہیں، اسے آخر تک ضرور سن لیجئے گا۔ ایک چھوٹے سے شہر کی پرانی گلی میں اینٹوں سے بنا ہوا ایک خوبصورت سا گھر تھا۔ باہر سے وہ گھر ایسا لگتا تھا جیسے خوشیوں کا محل ہو، لیکن اس کے اندر سے وہ چیخیں گونجتی تھیں جو کانوں سے نہیں دل سے ٹکراتی تھیں۔ یہ گھر نائلہ بی بی کا تھا، ایک ایسی عورت کا جو بظاہر بہت عبادت گزار، با پردہ اور دیندار سمجھی جاتی تھی، لیکن اس کی زبان ہر وقت شکوہ کرتی، ہر وقت گلہ کرتی، ہر وقت ناشکری کی آگ اگالتی۔ صبح جب سورج طلوع ہوتا تو اس کے ساتھ ہی نائلہ بی بی کی چیخیں پورے محلے میں سنائی دیتی، بچوں پر، شوہر پر، قسمت پر، رزق پر، حتیٰ کہ رب کی تقسیم پر وہ ناخوش تھی۔ اس کا جملہ ہمیشہ یہی ہوتا، کیا مل گیا مجھے اس زندگی سے، کیا رکھا ہے میرے نصیب میں۔ شوہر کمانے جاتا تو یہ کہتے، تم کماتے ہی کیا ہو، گھر میں کچھ ہوتا تو نہیں۔ بچے کچھ مانگتے تو انہیں کہتی، کیا میں خزانے پہ بیٹھی ہوں، ہر وقت مانگتے رہتے ہو۔ ہر دن کی ابتدا شکوے اور اختتام ناراضگی سے ہوتا، زبان پر بس ناشکری کا طوق اور لہجے میں زہر۔ وقت گزرتا گیا اور رفتہ رفتہ گھر میں سکون ختم ہوتا گیا، شوہر کا چہرہ مرجھا گیا، بچے ماں سے دور ہو گئے،
رزق رکنے لگا، بیماریوں نے ڈیرے ڈال لیے، حتیٰ کہ ایک دن اس کی بڑی بیٹی جو ہائی اسکول میں پڑھتی تھی روتے ہوئے کسی بزرگ عورت کے پاس گئی اور کہا، خالہ، ہمارا گھر جیتے جی قبرستان بن گیا ہے۔ ہماری ماں صرف روتی ہے، شکوہ کرتی ہے، ہر وقت بد دعائیں دیتی ہے۔ کیا واقعی اللہ ہمارے گھر سے ناراض ہے؟ بڑی عورت نے خاموشی سے اس بچی کا سر ہلایا اور کہا، بیٹی، جہاں ناشکری ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ جہاں ہر وقت نالا و فریاد ہو وہاں فرشتے ٹھہر نہیں سکتے، وہاں صرف نحوست کا بسیرا ہوتا ہے۔ یہ سن کر لڑکی سسکنے لگی۔ اس دن اس نے اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو کر صرف اتنے کہا، ماں، کیا ہم اتنے بد قسمت ہیں کہ تیرے شکوے بھی ہمیں کھا گئے اور دعائیں بھی ہمیں نہ ملیں؟ وہ ماں پہلے بار خاموش ہوئی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور زبان لرزنے لگی۔ اسی رات اس نے سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگی، اپنی ناشکری، شکوہ اور چیخ و پکار پر آنسو بہائے۔ کچھ ہی دنوں میں اس گھر میں سکون لوٹنے لگا، رزق کی برکت آہستہ آہستہ پلٹنے لگی، بچوں کے چہرے کھلنے لگے اور سب سے بڑھ کر نائلہ بی بی کی زبان شکر گزار ہو گئی۔ گھر سے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے ان 7 باتوں پر عمل کریں، اور ان میں سب سے عام شکوہ، ناشکری اور ہر وقت کی چیخ و پکار کو ترک کرنا ہے۔ یہ زہر اگر ایک بار گھر میں گھس جائے تو رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ناشکری اللہ کے عذاب کو کھینچتی ہے اور شکر گزاری اس کی رحمت کو۔ عورت کی زبان گھر کا مقدر بدل سکتی ہے، لیکن وہی زبان اگر زہر اگلے تو گھر کا چراغ بھی بجھ سکتا ہے۔ نمبر 3، دیواروں کا رنگ۔ ایک ایسی خاموش قاتل طاقت جو آپ کے گھر کو گھٹن میں دھکیل سکتی ہے۔ گھر سے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے ان 7 باتوں پر عمل کریں، اور ان میں سے ایک بات ایسی ہے جو اکثر گھروں میں شیطان کو بٹھا دیتی ہے، دلوں کو سیاہ کر دیتی ہے اور گھروں کو قبرستان جیسا بنا دیتی ہے، اور وہ ہے دیواروں کے رنگ کا غلط انتخاب۔ جی ہاں، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ وہ خاموش زہر ہے جو آہستہ آہستہ پورے گھر کی روح کو زنگ آلود کر دیتا ہے۔ جب آپ اپنے گھر کو سجاتے ہیں لیکن دیواروں پر سیاہ، گہرے نیلے، تیز سرخ یا خون کی طرح کے بھڑکتے رنگ چڑھاتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ نے گھر میں گھٹن، بے سکونی اور ذہنی انتشار کی بنیاد رکھ دی ہے۔ ایسے رنگ نہ صرف روشنی کو نگل لیتے ہیں بلکہ گھروں کو قبرستان جیسا بنا دیتے ہیں۔ ایسی جگہ جہاں دل پر بوجھ ہو، ذہن پر دھواں ہو، وہاں نہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں نہ دل کو چین ملتا ہے۔ سائنس بھی چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ گہرے رنگ ذہنی دباؤ، غصے اور تناؤ کو بڑھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ ماحول سادہ، صاف اور کشادہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر دل کو سکون دے، آنکھوں کو راحت دے اور روح کو تازگی بخشے تو دیواروں پر ہلکے، نرم اور روشنی کو منعکس کرنے والے رنگ چنیں، ورنہ یاد رکھیں وہ گہرے رنگ نہ صرف دیواروں کو تاریک کرتے ہیں بلکہ دلوں کو بھی اندھیرے میں دھکیل دیتے ہیں۔ نمبر 4، روشنی اور ہوا۔ وہ نعمتیں ہیں جن کو بند کر کے ہم خود اپنے گھروں کو قبرستان بنا دیتے ہیں۔ گھر پر منفی اثرات ختم کرنے کے لیے ان 7 باتوں پر عمل کریں، اور ان میں سے ایک خاموش مگر تباہ کن جرم ہے روشنی اور ہوا کو اپنے گھر سے دور کر دینا۔ بعض گھروں میں داخل ہوتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے کسی زندہ لاشوں کے ٹھکانے میں آ گئے ہیں۔ کھڑکیاں بند، پردے گرے، روشنی غائب اور ہوا کا گزر بند۔ ایسا ماحول صرف گھٹن نہیں پھیلاتا بلکہ براہ راست شیطانی اثرات کو دعوت دیتا ہے۔ جب آپ سورج کی روشنی کو روک دیتے ہیں، جب آپ ہوا کے قدرتی بہاؤ کو قید کر دیتے ہیں، تو دراصل آپ اپنے گھر کو روحانی زوال کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی دھوپ، روشنی اور ہوا محض نعمت نہیں بلکہ منفی توانائی کے خلاف خاموش ہتھیار ہے، لیکن افسوس ہم خود اپنے گھروں کو قید خانے بنا لیتے ہیں اور پھر روتے ہیں کہ برکت نہیں، سکون نہیں، ناتفاقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، لیکن کیا صرف جھاڑو لگا دینا اور کچن چمکا دینا کافی ہے؟ نہیں، اصل صفائی وہ ہے جو ماحول کو تازہ رکھے، روشنی کو اندر آنے دے اور شیطان کے بسترے کو باہر نکال دے۔ یاد رکھیں،
وہ گھر جہاں ہر وقت اندھیرا ہو، باسی ہوا اور بندش ہو، وہاں صرف گھٹن نہیں، نحوست بھی بسیرا کرتی ہے۔ ایک ہفتہ آزمائش کیجئے، کھڑکیاں کھول لیجئے، دھوپ اندر آنے دیں، ہوا کو چلنے دیں اور دیکھیں کیسے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور گھر میں سکون اترنے لگتا ہے۔ نمبر 5، گندا کچن، گھر کی بے برکتی، نفرت اور ذہنی مریضی کا آغاز۔ گھر سے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے ان 7 باتوں پر عمل کریں، اور ان میں سے ایک ایسی خفیہ وجہ شامل ہے جسے بہت سے لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہے گندا کچن۔ جی ہاں، وہی کچن جو رات کے کھانے کے بعد چکنائی بھری پلیٹوں، بدبودار برتنوں اور سڑے ہوئے کچرے کا قبرستان بن جاتا ہے۔ آپ خود سوچیں، کیا کبھی کسی قبرستان میں رحمت نازل ہوتی ہے؟ تو پھر گندے بدبودار چکنائی میں ڈوبے کچن میں کیسے فرشتے اتر سکتے ہیں؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں شیطان اپنا ڈیرا ڈال دیتا ہے، جہاں نحوست بسیرا کرتی ہے، اور جہاں ہر صبح کا آغاز الجھن اور بدمزاجی سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، مگر افسوس کچھ گھروں میں صفائی صرف برتن دھونے تک محدود ہوتی ہے، اور وہ بھی اگلی صبح تک۔ ختم شیطان اپنا کام کر چکا ہوتا ہے۔ رات سونے سے پہلے اگر آپ چولہا صاف نہیں کرتی، برتن ترتیب سے نہیں رکھتی، کچرا باہر نہیں نکالتے، تو سمجھ لیں آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے بے برکتی کو دعوت دی ہے۔ یہی وہ گھروں کا منظر ہے جہاں صبح سب چڑچڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی کی تکرار معمول بنتی ہے، بچے بدتمیز ہو جاتے ہیں، اور رزق میں سے برکت ایسے غائب ہو جاتی ہے جیسے پانی میں نمک۔ یاد رکھیں، صاف کچن صرف عورت کی نفاست نہیں بلکہ پورے گھر کے سکون کی ضمانت ہے۔ اگر آج سے آپ نے رات سونے سے پہلے کچن سنوارنا شروع کر دیا تو سمجھ لیں کل صبح کی بے برکتی آپ کے دروازے پر پہلے سے دستک دے رہی ہوگی۔ نمبر 6، پرانا ناکارہ سامان گھر کی برکت کا گلا گھونٹنے والا خاموش دشمن ہے۔ گھر سے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے ان 7 باتوں پر عمل کریں، اور 6 نمبر پر جو چیز ہے وہ اتنی خبیث اور خاموش قاتل ہے کہ نہ بولتی ہے نہ ہلتی ہے، مگر اس کے رزق، سکون اور ذہنی تناؤ کا خون کرتی ہے، اور وہ ہے پرانا ناکارہ سامان۔ یہ پرانے صوفے، جلے ہوئے برتن، ٹوٹا فرنیچر، 10 سال پرانے کپڑے، وہ جہیز کے جوڑے جو اب صرف فیشن کی لاش ہیں، کیا یہ سب آپ نے الماریوں، کمروں، چھتوں اور سٹورز میں دفن کر رکھے ہیں؟ اگر ہاں تو یاد رکھیے، آپ نے اپنے گھر میں منفی توانائی کو دعوت دے رکھی ہے۔ یہ ناکارہ چیزیں صرف جگہ نہیں گھیرتی، یہ ذہن پر بوجھ، دل پر گھٹن اور گھروں میں نحوست بن کر بیٹھ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادگی، صفائی اور ضرورت کے مطابق زندگی گزارنے کا سبق دیا، مگر ہم ہیں کہ ہر پرانی چیز سے ایسے لپٹے ہوئے ہیں جیسے وہ کوئی خزانہ ہو۔ ان بیکار چیزوں کو شاید کبھی کام آ جائیں کہہ کر رکھ چھوڑنا صرف خود فریبی ہے۔ وہ وقت بھی کبھی نہیں آتا، اور جب تک وہ چیزیں آپ کے گھر میں ہیں برکت کا دروازہ بند رہتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ ان بیکار چیزوں کو صدقہ کر کے سکون خریدیں یا انہیں سنبھال کر گھر کو قبرستان بننے دیں، کیونکہ جو چیز نہ خود کے کام آئے نہ کسی اور کے، وہ صرف نحوست پیدا کرتی ہے، اور نحوست کے ساتھ کوئی گھر خوش نہیں رہتا۔ نمبر 7، بیڈ شیٹس، پردے اور رنگ گھر کی فضا بگاڑنے والا خاموش زہر ہے۔ گھر سے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے ان 7 باتوں پر عمل کریں، اور 7ویں بات وہ ہے جو روز آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے سکون کو کھا رہی ہے، مگر آپ اسے ڈیکوریشن کا نام دے رہے ہیں۔ گھروں میں استعمال ہونے والے رنگ، بیڈ شیٹس اور پردے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے سونے کا کمرہ آپ کی نیند اور دماغ پر حملہ آور ہو سکتا ہے؟ گہرے، چمکتے، چیختے رنگ جیسے سیاہ، سرخ، نیلا، یا ان پر بنے بڑے بڑے گلاب، جانور یا غیر مہذب پرنٹس، یہ سب ظاہری خوشنمائی کے پیچھے چھپا ہوا روحانی زہر ہے۔ یہ رنگ نیند کے دشمن ہیں، دماغ پر بوجھ ہیں، بچوں کے ذہنی تباہی کے راستے ہیں۔ آپ کے بچے اگر ہر وقت چڑچڑے ہیں، سوتے نہیں، چیختے ہیں، تو اس کی وجہ صرف ماحولیاتی شور نہیں، آپ ہی کا منتخب کیا ہوا بے رحم، تیز اور بھاری رنگوں والا ماحول ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ، پاکیزہ، پرسکون ماحول کو اپنانے کا حکم دیا۔ آپ نے کبھی چیختے بدنما رنگ نہیں پہنے، نہ اپنے آس پاس بے ہنگم رنگ و روشنی کو پسند فرمایا، اور ہم صرف فیشن کی خاطر اپنے گھروں میں نفسیاتی تباہی بچھاتے پھر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، صرف ایک سادہ دھلی ہوئی ہلکے رنگ کی بیڈ شیٹ یا پردے کی تبدیلی آپ کے گھر کا ماحول، آپ کے دل کی دھڑکن اور آپ کے بچوں کے مزاج کو بدل سکتی ہے۔ اب بھی وقت ہے، یا تو سکون والا ماحول چن لیجئے یا پھر روزانہ بے سکونی کو زہر بیچیے۔ اگر دل گھبرا رہا ہے اور گھر میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، اگر ہر لمحہ بے چینی کا شکار ہیں تو سن لیجئے، صرف نظر بد، حسد یا جادو کا وہم پالنے سے کچھ نہیں بدلتا۔ یہ وہ سوال ہے جو ہزاروں لوگ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا، شاید کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ مگر سچ یہ ہے کہ مسئلہ دوسروں سے زیادہ آپ کے اپنے عمل، آپ کی لاپرواہی، آپ کی روحانی بے خبری میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ گھر سے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے ان 7 باتوں پر عمل کریں، اور ان میں سب سے زیادہ طاقتور ہتھیار قرآن ہے۔ قرآن شفا ہے، روشنی ہے، سکون ہے۔ مگر افسوس، آج ہمارے گھروں میں قرآن یا تو شوکیس میں بند ہے یا محض سجے ہوئے جلدوں میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جہاں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کے گھر میں سورۃ البقرہ روز پڑھی جاتی ہے یا صرف رمضان تک محدود ہے؟ اگر نہیں تو پھر پریشانی پر شکوہ نہ کریں، یہ آپ کی اپنی غفلت کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح درود شریف ایک ایسا روحانی ہتھیار ہے جسے نہ صرف ہم مجلسوں یا جمعہ کے خطبوں تک محدود کر دیا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو کیوں نہ درود کو چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے، ہر حال میں معمول بنا لیں۔ صرف ایک ہفتہ مستقل درود شریف کا معمول بنا لیجئے، آپ خود دیکھیں گے کہ گھر میں کیسا نور اترتا ہے، کیسا سکون چھا جاتا ہے، اور کیسے دل کے بوجھ ہلکے ہونے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو روحانی تڑپ صرف کلمات سے نہیں آئے گی جب تک عمل نہ ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیران۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔